आखिरी पैगाम कायद आज़म इस्लामी जमहूरियत ईरान के बानी हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का इलाही सियासी वसीयतनामा। गुज़िश्ता से पैवस्ता सद अफसोस कि ये इनकलाब ताख़ीर से वक़ू पज़ीर हुआ और कम अज़ कम मोहम्मद रज़ा की कसीफ जाबराना हुकूमत के अवाइल ही में नहीं आया। अगर उसी वक्त यह इनकलाब आ गया होता तो गारत ज़दा ईरान इस ईरान के बजाय कुछ और होता। कलमकारों, मुकर्रिरीन, रोशन ख्यालों, एतराज़ करने वालों और कीना रखने वालों से मेरी वसीयत यह है कि बजाय इसके कि अपना वक्त इस्लामी जमहूरिया की मुखालफत में ज़ाय करें, अपनी सारी ताकत पार्लियामेंट, हुकूमत और तमाम खिदमत गुजारों की बुराई करने, बुरा चाहने और बदअंदेशी में लगाएं और अपने इस अमल से मुल्क को बड़ी ताकतों की तरफ ले जाएं। एक रात खुदा से तन्हाई में, और अगर खुदा पर अकीदा नहीं रखते तो अपने ज़मीर से पूछें और अपने बातनी जज्बे का, जिससे अक्सर इंसान बेखबर रहते हैं, जायजा लें। देखें कि किस इंसाफ और मेयार के तहत आप महाजों और शहरों में इन टुकड़े टुकड़े होने वाले जवानों के खून को नजरअंदाज कर रहे हैं और उस मिल्लत के साथ जो मुल्की और गैर मुल्की लुटेरों और सितमगरों के तसल्लुत से रिहाई चाहती है, उसने अपनी जान और अजीज फर्जंदों की कीमत पर आज़ादी और खुद मुख्तारी हासिल की और फिदाकारी और जानिसारी से इसको बाकी रखना चाहती है। आप इस कौम से नफ्सियाती जंग के लिए उठ खड़े हुए हैं, इख्तलाफ अंगेज और खयानत आमेज साजिशें कर रहे हैं और मुस्तकबिरीन निज सितमगरों के लिए रास्ता खोल रहे हैं। क्या बेहतर नहीं है कि अपनी फिक्र और कलम और बयान वतन की हिफाजत के लिए और हुकूमत, मजलिस और मिल्लत की रहनुमाई में इस्तेमाल करें? क्या बेहतर नहीं होगा कि इस मजलूम और महरूम कौम की मदद करें और अपनी मदद से इस्लामी हुकूमत कायम करें? आया इस मजलिस सदर जमहूरिया हुकूमत और अदलिया को साबका दौरे हुकूमत से बदतर समझते हैं? आया इस बेकस मजलूम कौम पर इस लानती हुकूमत के जुल्म और सितम आपने फरामोश कर दिए हैं? क्या आप नहीं जानते कि यह इस्लामी मुल्क इस जमाने में अमेरिका का फौजी अड्डा था और इसके साथ एक नौआबाद जैसा सलूक किया जाता था? पार्लियामेंट से लेकर हुकूमत और फौज सब पर उनका कब्जा था। उनके मुशीर, सनतकार और माहिरीन इस कौम और इसके ज़खायर के साथ क्या करते थे? आया पूरे मुल्क में फहाशी, इशरत कदों, कुमार खानों, मैं खानों, शराब की दुकानों और सिनेमा घरों को फरामोश कर चुके हैं कि उनमें से हर एक पूरी नस्ल को तबाह करने का बड़ा जरिया था। आया इस हुकूमत के मुकम्मल तौर पर मुखर्रिब अखलाक जरायद, अखबारात और ज़राए इबलाग को आप भुला बैठे हैं? और अब जबकि अखलाकी बुराइयों के इन बाजारों के कोई आसार नहीं हैं, चंद अदालतों में या चंद जवानों के जो शायद अक्सर मुनहरिफ गिरोहों के इशारों पर इस्लाम नीज इस्लामी जमहूरिया को बदनाम करने के लिए गलत काम करते हैं, और चंद अफराद के जो मुफसिद फिल अर्ज हैं और इस्लाम नीज इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ उठे थे, मारे जाने पर आप चीख उठते हैं और उन लोगों के साथ मुत्तहिद हो रहे हैं जो सराहतन इस्लाम की मजम्मत करते हैं, इस्लाम के खिलाफ जंग या कलम और जबान की जंग कर रहे हैं, जो कि मुसल्लहाना जंग से भी बदतर है। उनकी तरफ बरादरी का हाथ बढ़ाते हैं और जिन लोगों के कत्ल को खुदावंद आलम ने मुबाह करार दिया है, उन्हें अपनी आंखों का नूर कहते हैं। जो लोग 5 मार्च का सानहा वजूद में लाए, जिन्होंने बेगुनाह जवानों को जदोकोब करके शहीद किया और उनके साथ आप बैठकर मार्का देखते हैं। हुकूमत और अदलिया का काम अखलाकी और इस्लामी फेल है। ये दुश्मनों, मुनहरिफीन और मुल्हिदीन को कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं और इस पर आप मजलूमियत की दुहाई दे रहे हैं। मैं आप भाइयों के लिए कि आपके गुज़िश्ता हालात से किसी हद तक मुत्तला हूँ और आप में से बात से लगाव रखता हूँ और आपके हालात पर सदमा है, लेकिन उन लोगों के लिए कोई सदमा नहीं जिन्होंने खैरखाना लिबास में शरारतें की, चरवाहे के भेस में भेड़िए थे और ऐसे बाजीगर थे जो सबका खिलवाड़ और मजाक बनाकर मुल्क को, मिल्लत को तबाह करने और 2 लुटेरी बड़ी ताकतों में से एक की खिदमत करने की फिक्र में थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने पलीद हाथों से काबिल कद्र जवानों, मर्दों और माशरे की तरबियत करने वाले उलमा को शहीद किया और मुसलमान मजलूम बच्चों पर रहम नहीं किया। इन्होंने माशरे में अपने आप को रुस्वा और खुदावंद कहार की बारगाह में जलील ख्वार किया और अब इनके पास बाज़गश्त की राह नहीं। क्यों इन पर नफ्स अमारा का शैतान गालिब है। लेकिन आप मोमिन भाई
کابینہ اور پارلیمنٹ کی مدد کریں اور شکایت نہ کریں، کیونکہ وہ محروموں، مظلوموں، غریبوں اور ناداروں نیز زندگی کی تمام نعمتوں سے محروم لوگوں کی خدمت کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیا آپ نے ان مشکلات اور خرابیوں کے باوجود جو ہر انقلاب کا لازمہ ہے اور مسلط کردہ جنگ کے باوجود جو بے شمار نقصانات، لاکھوں ملکی اور غیر ملکی پناہ گزینوں اور حد سے زیادہ مزاحمتوں اور رکاوٹوں کے ہمراہ ہے، اسلامی جمہوریہ کے اداروں کی اس مختصر سی مدت کی خدمات کا سابق نظام حکومت کے آباد کاری کے کاموں سے مقابلہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس زمانے کی آباد کاری کے کام تقریباً شہروں یا مالدار محلوں کے لیے مخصوص تھے اور غریبوں نیز محروم لوگوں کو ان کاموں میں سے بہت کم حصہ نصیب ہوتا تھا یا ہوتا ہی نہ تھا، اور موجودہ حکومت اور اسلامی ادارے اس محروم گروہ کے لیے دل و جان سے خدمت کر رہے ہیں۔ آپ مومن افراد بھی حکومت کی مدد کریں تاکہ کام جلد انجام پائیں اور خدا کے حضور جہاں بہرحال جائیے گا اس کے بندوں کی خدمت کے تمغوں کے ساتھ جائیں۔ سی ایک چیز جس کے بارے میں وصیت اور یاد دہانی ضروری ہے یہ ہے کہ اسلام نے صرف یہ کہ مظلوم عوام کو محروم کرنے والی سرمایہ داری کا موافق نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت میں اس کی سخت مذمت بھی کی گئی ہے اور اس کو سماجی انصاف کا مخالف سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اسلامی نظام حکومت سے بے خبر بعض کش فہم لوگوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں ایسا ظاہر کیا ہے اور آج بھی اس پر باقی ہیں کہ اسلام بے حد و حساب سرمایہ داری اور مالکیت کا طرفدار ہے، اور اس طرح انہوں نے اسلام کے نورانی چہرے کو اپنی کش فہمی سے چھپانا چاہا ہے اور خود غرضوں نیز اسلام کے دشمنوں کے لیے راہ ہموار کی ہے تاکہ وہ اسلام پر حملہ کریں اور اس کو مغرب کی سرمایہ دارانہ حکومت مثلا امریکہ اور برطانیہ کی حکومت اور مغرب کی دیگر لوٹ کھسوٹ کرنے والی حکومتوں جیسی حکومت سمجھیں، اور وہ ان نادانوں کے قول و فعل پر بھروسہ کر کے حقیقی اسلام شناسوں سے رجوع کیے بغیر ذاتی غرض کے تحت یا احمقانہ طور پر اسلام کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ اسلام کمیونزم اور مارکسزم لیننزم کے نظام کی مانند نظام حکومت نہیں جو فردی ملکیت کے مخالف اور اشتراکیت کے قائل ہیں اور جن میں قدیم ادوار سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگ عورت اور ہم جنسی تک میں اشتراکیت کے قائل ہیں۔ یہ لوگ آمریت و مطلق العنان نظام میں حکومت کے علم بردار ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام محدود مالکیت و مصرف کو قبول کرتا ہے اور اسے محترم سمجھتا ہے۔ چونکہ اسلام ایک معتدل نظام حکومت ہے اور اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہو تو صحت مند اقتصادیات کے پہیے گھومنے لگیں گے اور سماجی انصاف جو ایک صحت مند حکومت کا لازمہ ہے عملی ہو جائے گا۔ یہاں بھی کچھ کچھ فہمیوں اور اسلام کے اقتصادی نظام سے ناواقفیت کی وجہ سے پہلے گروہ کے ہم خیال ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی کچھ جگہوں پر بعض آیتوں یا نہج البلاغہ کے جملوں کا سہارا لے کر اسلام کو مارکس اور اس کی مانند افراد کے انحرافی مکاتب کا موافق بتایا ہے، اور وہ دیگر آیات اور نہج البلاغہ کے جملوں پر توجہ نہ دے کر خود سرانہ طور پر اپنی ناقص سمجھ کے ساتھ اشتراکی فرقوں کی پیروی کرتے ہیں اور کفر و استبداد، انسانی اقدار کو نظر انداز کرنے والے گھٹن کے ماحول اور ایک اقلیتی پارٹی کی جو انسانوں کی کثیر تعداد کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتی ہے حمایت کرتے ہیں۔ مجلس شورائے اسلامی، نگہبان کونسل، کابینہ، صدر جمہوریہ اور عدالتی کونسل کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ خداوند عالم کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہیں اور سرمایہ داری کے ظالم لٹیروں اور اشتراکیوں، کمیونسٹوں، ملحد حامیوں کے کھوکھلے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوں اور اسلامی دائروں میں رہنے والی ملکیت اور جائز سرمایوں کا احترام کریں۔ قوم کو اطمینان دلائیں تاکہ سرمایہ اور تعمیری سرگرمیاں جاری رہیں اور حکومتوں ملک کو خود کفیل بنائیں، ہلکی و بھاری صنعتوں کو فروغ دیں۔ میں جائز پیسے والوں اور دولت مندوں سے وصیت کرتا ہوں کہ اپنی حلال کمائی کو کام میں لگائیں، کھیتوں، دیہاتوں اور کارخانوں میں تعمیری اور مفید کام انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ خود ایک قابل قدر عبادت ہے۔ میں محروم طبقات کی فلاح و بہبود کی کوشش کے لیے سب سے وصیت کرتا ہوں، کیونکہ دنیا و آخرت میں آپ کی بھلائی معاشرے کے ان محروموں کی حالت بہتر بنانے میں ہے جنہوں نے ظالمانہ شاہی حکومت اور قبائلی سرداری جاگیردارانہ نظام کی تاریخ میں رنج و زحمتیں برداشت کی ہیں۔ کتنا اچھا ہے کہ مالدار طبقے کے لوگ رضاکارانہ طور پر جھگیوں اور جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے مکان
اور آسائش فراہم کریں اور مطمئن رہیں کہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک تو بے گھر ہو اور ایک کے پاس کئی فلیٹ ہوں۔ عین ان علماء اور نام نہاد ملاؤں کے گروہ کے لیے جو مختلف محرکات کے تحت اسلامی جمہوریہ اور اس کے اداروں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں وقت اس کا تختہ الٹنے میں مصروف رہتے ہیں اور سازش کرنے والے مخالفوں اور سیاسی کھلاڑیوں کی مدد کرتے ہیں، نیز بسا اوقات جیسا کہ بتایا جاتا ہے اس مقصد کے لیے خدا سے بے خبر سرمایہ داروں سے ملنے والی بھاری رقومات سے بڑی مدد پہنچاتے ہیں۔ میری وصیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک اپنے ان غلط کاموں سے کامیابی نہیں ہوئی اور بعد میں بھی میرے خیال میں آپ کو کامیابی نہ ہوگی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی خاطر یہ کام کیا ہے تو ہرگز خدا آپ کو آپ کے منحوس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ ابھی توبہ کرنے کا وقت ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور مظلوموں نیاز مند قوم کے ہم آواز بن جائیں اور اسلامی جمہوریہ کی جو قوم کی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے حمایت کریں، کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ توبہ کرنے میں کامیاب ہوں گے، جو لوگ بعض غلطیوں یا بعض فروگزاشت کی وجہ سے جو ان سے آمدن یا سہون سرزد ہوئی ہیں جس کا اسلام مخالف ہے، اسے بنیاد بنا کر اسلامی جمہوریہ کے اصول اور اس کی حکومت کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور خدا کی خاطر اس کا تختہ الٹنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ جمہوریہ بادشاہی حکومت سے بدتر یا جیسی ہے۔ وہ لوگ ٹھنڈے دل سے تنہائیوں میں سوچیں اور انصاف سے سابق حکومت اور نظام حکومت سے مقابلہ کریں۔ اس پر بھی توجہ دیں کہ دنیا کے انقلابوں میں حرج و مرج، غلطیوں اور موقع پرستیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور اگر آپ اسلامی جمہوریہ کی مشکلات کو مد نظر رکھیں، اس کے خلاف کیے جانے والے جھوٹے پروپیگنڈوں، ملک کے اندر اور ملک کے باہر کے مسلحانہ حملوں، اسلام اور اسلامی حکومت سے قوم کو ناراض کرنے کے لیے تمام سرکاری اداروں میں کچھ مفسدوں اور مخالفین اسلام کی گھسپیٹ، اکثر یا بہت سے ملازمین کی ناتجربہ کاری یا ان افراد کی جانب سے غلط پروپیگنڈے جنہیں کافی مقدار میں ناجائز فائدے حاصل نہیں ہو سکے یا ان کے فائدے کم ہو گئے ہیں، شرعی قاضیوں کی نمایاں کمی، کمر توڑ دینے والی اقتصادی مشکلات، لاکھوں ملازمین کی اصلاح اور ان کی چھٹنی کا عظیم مسئلہ، ماہر و صلاح لوگوں کی کمی اور اس جیسی دسیوں مشکلات کو پیش نظر رکھیں تو مخالفت کی وجہ باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب تک انسان میدان عمل میں نہیں آتا ان چیزوں سے بے خبر رہتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ ملوکیت پرست، غرض مند اور بڑے سرمایہ دار اشخاص کی طرف سے لادی جانے والی مشکلات کے ذریعے جو ربا خوری، نفع پرستی، زر مبادلہ کو ملک سے باہر لے جانے، ناقابل تحمل حد تک گراں فروشی، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ پر مشتمل ہیں، معاشرے کے غریب اور محروم عوام پر دباؤ ڈال کر معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہی لوگ آپ حضرات کے پاس دھوکہ دہی اور شکایت کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات اپنے آپ کو خالص مسلمان ثابت کرنے کے لیے سہم امام کے عنوان سے کچھ رقم بھی دے دیتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور آپ کو غصہ دلا کر حکومت کی مخالفت پر اکساتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ناجائز فائدوں کے ذریعے لوگوں کا خون چوستے ہیں اور ملک کے اقتصادیات کو تباہ کرتے ہیں۔ میں انکساری کے ساتھ برادرانہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس قسم کی افواہوں سے متاثر نہ ہوں اور خدا نیز تحفظ اسلام کے لیے اس اسلامی جمہوریہ کی مدد کریں۔